अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारे पास आज़ाद कश्मीर से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और वो ये है कि शौकत नवाज मीर को बाकायदा आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो चीज़ है इसमें अगर आप देखें तो शौकत नवाज मीर वो सरकर्दा रहनुमा थे अवामी एक्शन कमेटी के, जिन्होंने मौजूदा फितना फसाद मचाने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो अब उनकी गिरफ्तारी का क्या इंपैक्ट आ सकता है, किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं कश्मीर के हमारे सीनियर सियासतदान भाई राजा शुजात साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। और आज उनके हलके में जहां से वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो उनका जो हलका इंतखाब है वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो आज उनसे अब सारी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं वो किधर जा रहे हैं, और जो वहां के मुहिब्बुल वतन हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे कश्मीरी भाई हैं, उनके इस पूरे मामले पर क्या तासुरात हैं। तो शुजात भाई, हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा शुजात भाई, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर जो सबसे पहले जिस बंदे ने उनकी गिरफ्तारी की न्यूज ब्रेक की वो भी आप ही थे। तो आपको ये खबर कैसे पता चली और कैसे ये सारा वाकया हुआ, मैं चाहता हूं कि आप इस पर भी हमारे ऑडियंस को बताएं। शौकत नवाज मीर साहब जो थे वो आपको पता ही है कि कल एक खबर चली कि वो शायद मकबूजा कश्मीर हैं, तो वो उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए आज उनकी मूवमेंट थी, शायद वो धरने में जाना चाह रहे थे। तो इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजफ्फराबाद और हमारा जो हल्का है धीरकोट अल्ले 14 इसके संगम में, यानी इनका बॉर्डर एरिया है और थोड़ा सा आप यूं कह सकते हैं कि एक अलग सा एरिया, मेन रोड से अलग हट की जगह है। वहां पे उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ लोगों ने शायद उनके बारे में इन्फॉर्म किया था, तो वो सुबह से वहां पे थे और पता लगा पहले एक जगह पे थे, वहां पे जब वो गए सिक्योरिटी फोर्सेस वाले तो पता लगा यहाँ से वो मूव करके किसी दूसरे मुकाम पे चले गए। तो दूसरे मुकाम पे उनको एग्जैक्ट जिस घर में वो मौजूद थे वहां पे जब छापा मारा तो वहां से भी ये निकल गए थे। और जब वो वहां से निकले तो आई थिंक तीनों साइड से जिधर से वो वहां से निकलने के बाद जगह कोई नहीं है, क्योंकि वो एक नाला है और एक रोड जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ जाती है, एक इधर पीरकोट की तरफ आती है। तो वो उसके संगम में एक पुल है, वहां पे फिर उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो कैप्चर कर लिया और इसके बाद वो अभी इस वक्त मुजफ्फराबाद में उनको साथ लेके गए। अच्छा तो शुजात भाई, इसके ऊपर ना सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि दो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी तो ये चल रही है कि जो ही इनके मकबूजा कश्मीर में जाने की खबर आई तो उसके बाद इन्होंने जो है वापस इधर धरने की जाने मूवमेंट शुरू की और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से इनको देखा गया और उसके बाद धीरकोट में पकड़े गए। जबकि एक दूसरी आरा भी आ रही हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये शुरू से ही जो है पुलिस के पास ही थे और ये इन्होंने खुद विलिंगली गिरफ्तारी दी थी और उसके बाद जो है ये अभी इन्होंने फिर गिरफ्तारी को शो की है। तो आपको इन बातों में कितनी सदाकत लगती है? आपको क्या लगता है, क्या इनमें से कोई थ्योरी प्लॉजिबल हो सकती है या नहीं हो सकती? जो यानी शायद है ना, मैं उनके हवाले से बात करूंगा कि उन्होंने तो गिरफ्तारी आज होते हुए देखी है। इससे पहले अगर उनके पास होती तो फिर डेफिनेटली वो आज का जो एपिसोड हुआ ये ना होता। ये एक भाई के घर में गए, फिर दूसरे के घर में गए, फिर वहां से निकले और एक आपस में एक किस्म का मुकाबला हुआ और उसके नतीजे में गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फराबाद वाला मुझे लगता है कोई ब्लफ ही था और उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए आज इनकी मूवमेंट जो थी, धरने वालों ने भी अनाउंस की थी कि आज शौकत नवाज मीर साहब जो है वो धरने से खिताब करेंगे। तो आई थिंक वो थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने के लिए और बाकी लोगों को भी रॉन्ग प्रूव करने के लिए, जिन्होंने ये ब्लफ किया था कि वो मकबूजा कश्मीर चले गए, तो वो आज रावला कोट जाना चाह रहे थे, रास्ते में फिर आई थिंक वो आज जो है ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों आ गए। अच्छा शुजात भाई, इस पर हमारा एक आपसे ये सवाल भी है कि बहुत से जो कश्मीरी भाई हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है अक्सर, वो कहते हैं कि एक्शन कमेटी में शौकत नवाज मीर निस्बतन प्रो पाकिस्तानी हैं और ये जो बाकी हैं ये JKLF के लोग हैं। तो क्या आप समझते हैं कि शौकत नवाज मीर जो से ज्यादा पाकिस्तान की साइड लेते हैं या इन्होंने भी नफरतें बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया? देखिए, शौकत नवाज मीर साहब के बारे में ये जो उनके खैर ख्वाह शायद ये बात करते हैं, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ, क्योंकि शुरू में जो हक मलकियत, हक हाकमियत, बैरूनी फोर्सेस की बातें ये शौकत मीर साहब ही करते रहे। और शौकत मीर साहब बेसिकली इनके, आप यूं कह सकते हैं कि एक लीडर थे और वो उनके सरकर्दा लीडर थे। इनकी ये जो एक्शन कमेटी है इसमें
صدر اور جنرل سیکرٹری اس طرح کی SOPs نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کمیٹی ہے، اس کے اندر 20-21 لوگ تھے، اور اس کمیٹی کے سب سے ووکل پرسن جو تھے وہ شوکت نواز میر تھے، اور شوکت نواز میر ہی ہیں جنہوں نے وہاں پہ انٹری پوائنٹس کے اوپر دھرنوں کی قیادت کی، تینوں انٹری پوائنٹس کے اوپر، وہ برار کوٹ انٹری پوائنٹس ہو، کوالہ ہو یا پھر آزاد پٹن، تو ان سارے دھرنوں کا رجحانات ان کی اگر آپ پوری سپیچز دیکھ لیں، پاکستان کے جھنڈے کو اپنے جو ہے وہ پروگراموں میں نہ آنے دینا، کہنا کہ یہ SOP کے خلاف ہے، تو مجھے شوکت نواز میر کی مائنڈ سیٹ پھر یہ کہنا کہ دو ملکوں کی عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ بات بھی شوکت میر صاحب نے کی، تو میر صاحب بھی اسی آئیڈیولوجی کے ہیں جس آئیڈیولوجی کے یہ باقی لوگ ہیں، تو مجھے ان میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا نیگوشیٹر تھے، بات چیت کرتے تھے، تو ایک قدم پیچھے بھی جا سکتے تھے، اور ان کے اندر یہ بھی صلاحیت تھی، تو اتنے زیادہ یہ ہارڈ لائنر نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ آئیڈیولوجی وہی تھی، اور اس میں حکمت عملی پہ یہ زیادہ بلیو کرتے تھے۔ اچھا شجاعت بھائی، آج کل ایک اور تقریر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، یہ 2019 کی ہے، اور اس میں یہ جو سردار امان ہے یہ واضح طور پر بول رہے ہیں، اسے ایک اینکر سوال کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کیا آپ جو کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو کر ایک اسلامی ریاست بنے گا یا سیکولر بنے گا؟ تو پھر اس نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ ہم تو جی سیکولر نظریے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ہم اگر دیکھیں تو پاکستان میں جتنے بھی قوم پرست ہیں، ہاں وہ مارنگ لنگو ہو جائے، منظور پشتین ہو جائے، اسی طرح ہی اب یہ سردار امان جیسے لوگ بھی ہیں، تو یہ سارے سیکولر نظریات کے حامی ہیں، تو ان کو پاکستان سے جو مسئلہ ہے وہ کیا پاکستان کا نظریہ اسلام پر بننا ہے، اس چیز سے ان کو مخالفت ہوتی ہے؟ اس کو اگر آپ نے سمجھیں گے، کیونکہ تحریک پاکستان جو تھی نا، اس آئیڈیولوجی کے اوپر آپ دیکھیں ہندو بھی پیرا ہے، اور پاکستان کے اندر مسلمان بھی، اور اس یہ جو بر صغیر کے مسلمان تھے، اگر ان میں کمزوری کہیں پہ بھی آئی تو وہ قوم پرست نظریے کی وجہ سے آئی، اور یہ آئیڈیولوجی میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل میں بات چیت کی ہوئی ہے، یہ آپ کو وہاں پہ بنگلہ دیش میں بھی نظر آئے گی، جب بنگلہ دیش کو توڑا گیا تو اس وقت مجیب الرحمان بھی اس طرح کی بات کرتے تھے، اور پھر یہ جو لوگ ہیں یہ جو کشمیر کے اندر، کیونکہ کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس کا 1940 کے بعد جو بننا، اور اس کی آئیڈیولوجی جو تھی وہ بالکل وہی تھی جو مسلم لیگ کی تھی، کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ تھا، وہ نعرے لگانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہماری جو آئیڈیولوجی ہے وہ اسلامک آئیڈیولوجی ہوگی۔ یہ جو لوگ ہیں مقبول بٹ اور یہ جو یاسین ملک صاحب ہے، ان لوگوں نے یہ بات کی کہ یہاں ریاست جموں کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے ہندو پنڈت بھی ہیں، سکھ بھی تھے، تو وہ ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ہم نے الگ ملک بنانا ہے، تو اس لیے صرف یہ مسلمانوں کا علاقہ نہیں ہے، یہ پنڈت بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، تو اس وجہ سے ان کی آئیڈیولوجی تھی وہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی تھی، کیونکہ جو کشمیر کی واسٹ میجارٹی ابھی بھی ویلی میں آپ دیکھ لیں، جموں کے اندر بھی جو مسلم علاقے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں، اور یہ تو ہمارا پاکستان، ہمارا جو آزاد کشمیر ہے، اور گلگت ہے، یہاں تو آپ کو 90% لوگ جو ہے وہ اسی نظریے کے ہیں، دو قومی نظریے والے، نہ کہ سیکولر مائنڈ سیٹ کے۔ یہ ان کی جو آئیڈیولوجی ڈے 1 سے مسلمان، اس آئیڈیولوجی کا نقصان کیا ہے؟ اس آئیڈیولوجی کا نقصان یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں یہاں پہ اپنا کشمیر کے اندر، ان کو تقسیم کرنا، جب یہ تقسیم ہوں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ وہاں پہ جو 60% ہندو ہے جموں کے اندر، اور پھر وہ ہندو جو یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے وہ بھی ہندوستان میں موجود ہیں، جس طرح وہاں سے لوگ یہاں مائگریٹ کر کے آئے، یہاں سے بھی کچھ لوگ مائگریٹ کر کے ہندوستان چلے گئے تھے، تو وہ لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو پھر آپ بتائیں کل کبھی اگر اس کے اوپر رائے شماری ہوتی ہے تو کشمیری مسلمان تقسیم ہے خود مختاری کی آئیڈیولوجی میں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی علاقے پاکستان کی آئیڈیولوجی میں، تو اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ کس کو ہونا ہے؟ تو یہ ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہیں، جس طرح اگر آپ اس کو مکتی بانی جس طرح تھی اس کو سٹڈی کریں، آپ اگرتلہ کیس کو سٹڈی کریں، تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو سملرٹیز جو ہے وہ ہندوستان وہی پلے کر رہا ہے جو اس نے 1970-71 میں یا 1965 سے شروع کر دیا تھا کہ پاکستان کو توڑنا ہے، اور کشمیر کے اندر بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کی کھیل جو ہے وہ یہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان سیکولر فورسز کو سپورٹ بھی وہ کرتے ہیں۔ یہ کہنے کی حد تک تو یہ ان کے مخالف ہے، لیکن مخالفت میں اگر آپ یہ دیکھیے گا کہ کہیں پہ بھی ان کے دل و دماغ میں ہندوستان کے حوالے سے وہ نفرت نہیں ہے جو کشمیر بنے گا پاکستان آئیڈیولوجی کے لوگوں کے ذہن میں۔ اچھا شجاعت بھائی، آپ کے ساتھ ہم نے ایک جو پہلا شو ریکارڈ کیا اس میں آپ نے ایک کراچی ایگریمنٹ کا ذکر کیا، اور آپ نے بولا تھا کہ یہ جو کراچی ایگریمنٹ ہے اس کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں،
اور اب یہ سردار امان کی باقاعدہ 2019 کی بھی ایک تقریر منظر عام پر آئی ہے جس میں اس نے ایگزیکٹلی وہی بات کی کہ ہم جی کراچی ایگریمنٹ کو ختم کریں, یہ معاہدہ معطل کریں, اور یہ چیزیں بھی آپ نے سب سے پہلے میرے خیال سے میڈیا پر ہائی لائٹ کی ہیں, اس سے پہلے نہیں کی. تو میں چاہتا ہوں آپ ایک دفعہ ہمارے آڈینس کو سمجھائیں گے کراچی ایگریمنٹ کیا ہے اور یہ لوگ کیوں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہمارے دوست ان کے اصلی ایجنڈے سے واقف ہوں. کراچی ایگریمنٹ جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے پاکستان کا اور آزاد کشمیر کے ساتھ. اس ریلیشن شپ کے مطابق پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کی داخلہ, خارجہ اور اس کے علاوہ کرنسی, پاسپورٹ, ان ساری چیزوں کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. آپ کو کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی ذمہ داری, ڈپلومیٹک جو کشمیر کے ریلیٹڈ بات چیت کرنی ہے وہ پاکستان کے حوالے ہے. اور یہ وہ ایگریمنٹ ہے جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پارشل ہلاک ہے. یہی ہمارے ذہن میں کنسپٹ تھا کہ ہم نے اپنی ریاست کی اپنی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا ہے. جو آرٹیکل 257 ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا, اس کو بھی پڑھ لیں تو اس کو جب پریکٹیکل کیا جائے گا پوری ریاست کے اندر تو اسی طرح کا سیٹ اپ بنے گا جو کراچی ایگریمنٹ کے ساتھ آزاد کشمیر کا اور پاکستان کے درمیان ہے. یہ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ غور سے سنیے گا. بیسیکلی یہ ایک خود مختار آئیڈیالوجی اور خود مختار گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں, خود مختار ایک ان کی نظریہ ہے. کراچی ایگریمنٹ جو ہی آپ ختم کریں گے تو آپ دفاع بھی پاکستان سے لے لیں گے, آپ خارجہ پالیسی بھی پاکستان سے لے لیں گے, یعنی پاکستان کا رول آزاد کشمیر سے آپ ختم کر دیں گے. پاکستان جو اس وقت ڈپلومیٹک ایفرٹ کرتا ہے آزاد کشمیریوں کے لیے وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور وہاں پہ جو پاکستان کی فورسز ہیں آزاد کشمیر میں وہ بھی پھر وہ اس ایگریمنٹ کو اگر ختم کرتے ہیں تو ان کی بھی وہاں پہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی. یعنی یہ ریاست بالکل پاکستان سے ختم ہو جائے گی, اور یہی ان کا فائنل جو گول تھا. یہ جو انہوں نے یہ الیکشن کیوں نہیں لڑتے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن اس لیے نہیں لڑتے کہ علاقے پاکستان کا جو حلف ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ حلف جو ہے وہ چینج کیا جائے. اس کے علاوہ یہ مہاجرین کی سیٹیں کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتا تھا کہ ہم یہ ایکٹ 74 کے اندر اگر ہم نے تبدیلی کرنی ہے یا معاہدہ کراچی ختم کرنا ہے تو یہ مہاجر اگر 12 کے 12 بیٹھے رہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے. انہوں نے آزاد کشمیر سے, یہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آزاد کشمیر سے ہم تو بہت بڑی میجارٹی سے الیکشن جیت جائیں گے, اور یہ جو ہمارے یو کے اندر لوگ موجود ہیں جو 6.5 لاکھ 7 لاکھ نیشنلسٹ ہیں, اور باقی اگر ٹوٹل ملائیں تو وہ وہاں پہ بھی 1.5 ملین کے قریب لوگ ہیں, ان کو بھی ووٹ ملا تو وہ ووٹ بھی میکسیمم ہمیں ملے گا. اور اس وقت سمپیتیز جو ہے عام پبلک کی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو ہماری یہ پوزیشن بن جائے گی کہ ہم 2/3 میجارٹی کے ساتھ آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر آ جائیں گے, اور آزاد کشمیر اسمبلی کمپلیٹلی ہائی جیک کر لیں گے, اور معاہدہ کراچی اور ایکٹ 74 کے اندر تبدیلی کر کے پاکستان کا جو کردار ہے آزاد کشمیر سے وہ ختم کریں گے. یہ تھا ان کی. آپ ان کی آئیڈیالوجی امان صاحب کی سن لیں, امان اللہ خان صاحب کی وہ بھی یہی تھی, سردار امان کی آپ نے کوٹ کی وہ بھی یہی ہے, اور اسی طرح سے اگر باقی نیشنلسٹ لوگوں کی, یہ نیشنلسٹ بھی سارے لبریشن فرنٹ والے نہیں ہیں, اس میں مختلف ہے, یو کے پی این پی کے لوگ ہیں, اس میں قوم پرست مختلف ہے, مختلف آئیڈیالوجیز کے لوگ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں, اور مل کے ابھی وہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ چلیں اگر ہمارا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے تو ہماری آئیڈیالوجی تو سیم ہے. پلیٹ فارم اگر کوئی بھی استعمال ہو اس پلیٹ فارم کے سائے تلے, یعنی ایکشن کمیٹی انہوں نے جان بوجھ کے بنائی, کیونکہ یہ سارے لبریشن فرنٹ کی پلیٹ فارم پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. لبریشن فرنٹ کے بھی 3-4 دھڑے ہیں, تو اس وجہ سے ان سب کی جو اس وقت کوشش تھی, ایک اور کوشش بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی میں آپ کے پروگرام پہ پریمپٹ کر رہا ہوں. ایک کوشش تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر دیر از نو آپشن آف انڈیپینڈنٹ کشمیر, تو یہ شاید یہ کوشش کرنا یہ بھی کوشش کرنے کی ان کی پلاننگ ہو سکتی تھی کہ ہم یعنی پاکستان کو اتنا مجبور کریں تاکہ ہماری یہ جو رائے ہے کہ کشمیر کی انڈیپینڈنٹ حیثیت اگر رائے شماری میں ہو تو وہ شک بھی یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں آ جائے. تو یہ سوچ بھی ان کی ہو سکتی تھی کہ اس سارے کھیل سے ہم یہاں تک ریاست پاکستان کو مجبور کریں کہ وہ یہ یونائٹڈ نیشن میں یہ رکھے کہ جناب کشمیریوں کے پاس ہندوستان, پاکستان اور انڈیپینڈنٹ کی جو تیسری آپشن جو ابھی تک یونائٹڈ نیشن میں نہیں ہے, وہاں پہ صرف 2 ہی آپشن ہے کہ آپ کو رائے شماری میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سے آپ نے چوز کرنا ہے کہ ہندوستان کا حصہ بننا ہے یا پاکستان کا. وہاں پہ یہ پریشرائز کر کے تیسرا آپشن بھی ڈالنے کی کوشش کر سکتے تھے, اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ بھی ان کی ایفرٹ ان کے مائنڈ میں ضرور ہوئی ہوگی اس سارے کھیل کے دوران. اچھا شجاعت بھائی, میں آپ سے نا ذرا ایک لاجیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میں شاید آڈینس کو بھی ایکسپلین کر سکوں کہ یہ ہمارے پاس درمیان میں کشمیر ہے, ایک سائڈ پہ انڈیا ہے, ایک سائڈ پہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے. اب انڈیا جو ہے وہ تو ویسے ہی مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے,
اور اس نے اس کو اپنی یونین ٹیریٹری بھی ڈکلیئر کر دیا, انہوں نے ان کی آزادی بھی ختم کر دی. تو جب آپ ایک خود مختار کشمیر کا نظریہ اپناتے ہو تو اس سے انڈیا کو تو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انڈیا نے تو اپنا ایک سٹینڈ واضح کر دیا کہ ہم کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں. تو آپ اس سے بنیادی طور پر جو جڑیں کھوکھلی کر رہے ہوتے ہو وہ تو آپ پاکستان کی کر رہے ہوتے ہو, جو کہ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے ایجنڈے کو حاصل کرنے میں. تو کیا یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ انہی کو ہی تنگ کرتے جا رہے ہیں؟ آپ جس طرح یہی بات کریں, ان سے اگر ہم پوچھتے ہیں, یہ بات میں بھی ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے روڈ میپ بتائیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا روڈ میپ کیا ہے, آپ اس کو کس طرح سے اچیو کریں گے, کیسے وائبل کریں گے. تو اس پہ ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے. اس کے اوپر ان کے یہ صرف ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے کشمیر آزاد کرانا ہے, پاکستان کو یہاں سے پاکستان کی فورسز کو وڈرا کرانا ہے. مطلب ان کا یہ ہے, اگر دوسرے لفظوں میں اس کو اگر ہم سمجھیں تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بیسیکلی کشمیر کے مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کے مسلمان جو پچھلے 70 سالوں سے پاکستان زندہ باد کا اور کشمیر بنے گا پاکستان کا اور ہلا کے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. سید علی گیلانی صاحب کی آپ نے سنی ہوگی, پچھلے دنوں ایک بڑی سوشل میڈیا میں چلی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی عید جو ہے وہ یہ ہندوستان سے نہیں دیکھتے تھے کہ ہندوستان میں چاند نظر آ گیا تو ہم نے عید منانی ہے. ہم رمضان کے روزے جو ہے وہ پاکستان میں چاند نظر آتا تھا اس کے ساتھ رکھتے تھے, عید ہم پاکستان کے ساتھ, یعنی ہم نظریاتی فکری ہر طرح سے پاکستان کے قریب ہم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے. اب اس کو پاکستان کا حصہ کون نہیں بننے دے رہا بھائی؟ دوسری جو طاقتور فورس ہے وہ ہندوستان ہے. ابھی خود مختاری کا تو کنسپٹ دنیا ہی نہیں مان رہی. آپ دیکھیں نا, خود مختاری کی آئیڈیولوجی جو ہے, جو یہ بیچ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کیا یونائٹڈ نیشن مان رہا ہے, کیا ہندوستان مان رہا ہے, کیا پاکستان مان رہا ہے؟ نہیں مان رہا. تو پھر آپ اس کو خود سمجھیں کہ یہ نظریہ بیچ میں لانے سے کس کا نقصان ہے؟ کیا ہندو کا نقصان ہے, کیا انڈیا کا نقصان ہے, یا پھر مسلمانوں کا اور پاکستان کا نقصان؟ تو یہ بیسیکلی اگر اس کو آپ ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو یہ آئیڈیولوجی ہی کشمیر کے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی اور پاکستان کے ساتھ رشتے کو کمزور کرنے کی. اچھا شجاعت بھائی, اگر ہم موجودہ صورتحال کے اوپر واپس آئیں تو یہ جو شوکت نواز میر کی گرفتاری ہے, اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے صورتحال کیا بن سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ اس گرفتاری کو جواز بنا کر مظفر آباد جانے کا پلان کریں گے, یا یہ راولہ کوٹ میں رہیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے کیسے پروگریس ہوگا یہ معاملہ؟ جو ابھی تک میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہیں اس میں ان سے جتنے بھی لوگ ملے ہیں, انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ ہماری جتنے یہ جو اس وقت کل عدم ہماری جو پوزیشن ہے یہ ختم ہو جائے, اس کے علاوہ جو ہمارے اوپر ہیڈ منی ہے یہ ختم ہو جائے. یعنی انہوں نے ابھی تک جو ان کی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے مین سٹریم میں واپس آ جائیں. تو پچھلے آپ نے 15-20 دن میں مظفر آباد کی ابھی بھی حالات دیکھنے کافی نارمل ہوتے جا رہے ہیں. 60-70% شاپس جو ہے وہ نارمل روٹین کے مطابق دوبارہ انہوں نے کھولنا شروع کر دی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے یہ کوئی بہت بڑا کوئی نیکسٹ لیول پہ کوئی سٹیپ ایسا اٹھائیں گے جو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی لانگ مارچ یا اس طرح کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کو بھی آئیڈیا ہو چکا ہے کہ اس وقت جو حالات واقعات اور جس طریقے کی فیلڈنگ لگی ہوئی ہے وہ کیچ آؤٹ ہو جائیں گے اگر اس میں نکلنے کی انہوں نے کوشش کی. تو میری نظر میں حالات شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد تقریروں کی حد تک شاید سخت ہوں, لیکن آپ یوں کہیں کہ پریکٹیکلی یہ کوئی موومنٹ کریں گے تو موومنٹ آپ اگر اس وقت راولہ کوٹ کی سچویشن کو دیکھ لیں اور وہاں پہ جس طریقے سے سیکورٹی فورسز وہاں موجود ہیں تو وہاں سے موومنٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوگا. موومنٹ اگر انہوں نے کی تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ان کے لیے بھی ہوگا. اور میں یہ چاہتا ہوں اپنا ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کے جو لوگ جن کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کلعدم تحریک کے وہ لوگ جو سینسیبل لوگ ہیں جن کے اندر کچھ سینٹی ہے, ان کو انگیج کرنا چاہیے اور ان کو انگیج کر کے, کیونکہ وہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور وہ کراؤڈ ہے. کراؤڈ کی یہ بات یاد رکھیے گا, وہ انوسنٹ ہے. اس کراؤڈ کو کوئی پتہ نہیں, آپ جتنا مرضی ہم بات کر لیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی یہ ہے وہ ہے, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ ان کی آئیڈیولوجی پہ 100% ایگریڈ کراؤڈ ہے. وہ صرف اور صرف اس نعروں پہ آیا ہے کہ جناب میرے شاید گھر کی سڑک بن جائے گی, میرے جو ہاسپٹل میں مجھے دوائی مل جائے گی. جو وہاں پہ لوگوں کا ایسا بھی رولا ہے ہمارے کشمیر میں کہ اگر آپ کے گھر کی سڑک نہیں بنی تو اس کو پورا کشمیر جو ہے نا اس کے اندر ترقی نظر نہیں آئے گی. وہ یہ کہے گا جس دن میرے گھر کی سڑک بنے گی اسی دن کشمیر ترقی کرے گا. تو اس طرح کا کراؤڈ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو انگیج کرنا چاہیے, کراؤڈ کو ڈسپرس کرنا چاہیے, اور اس کے بعد
कलदम की जो ये जो लोग हैं, इनमें से जो बिहेव करते हैं, उनको एंगेज करके जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें फैसला करती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि 3 सालों में इन लोगों की सारी एक्टिविटी से पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान रिलेशनशिप कमज़ोर हुआ। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत थी उसको कम करने की इन्होंने कोशिश की, और एक गाली-गलौज का कल्चर जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर फैलाया। तो ये वो इनके गुनाह हैं जिनके ऊपर कम से कम पूछगछ तो होनी चाहिए कि जनाब आपने ये किसके इशारे पे किया। अब हम तकरीबन आखिर में बढ़ रहे हैं, तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप तो माशाल्लाह से पिछले कई सालों से इन लोगों के खिलाफ जो उनसे खड़े थे, और आपके मैं फेसबुक के कमेंट्स देखता था, आपको बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी भी फॉलो करते हैं, तो वो आपको बड़ी तादाद में गालियां देते थे और आपकी मुखालफत भी करते थे। लेकिन अब रिसेंटली मैंने जब आपकी पोस्ट देखी और नीचे कमेंट्स देखे, तो मेरे लिए एक बड़ी हैरत अंगेज चीज थी कि अब बहुत से कश्मीरी भाई आपकी बड़ी सपोर्ट भी कर रहे थे। तो क्या आपको एक चेंज लग रहा है कि अवाम में अवेयरनेस फैल रही है और लोग जो उनसे इस चीज से अब दूर होते जा रहे हैं? यहाँ तक तकरीबन शुरू में तो आपने जैसे खुद ही देखा और नोटिस किया होगा कि लोग जो है वो बात सुनना भी इनके खिलाफ गवारा नहीं करते थे। वो तो ये कहते थे इनके खिलाफ बात करना मतलब ये है कि आप इनसे पूछ के इनके खिलाफ बात करें। तो अभी जो है लोगों को जब हमने ये सारा डिबंक किया और हमने उनको समझाया कि ये हुकूक की आड़ में एक नजरिए की लड़ाई है और उस नजरिए पे वो बिल्कुल शद्दोमत के साथ कमिटेड है, तो हम कश्मीरी जो है वो कभी पाकिस्तान से अपने रिश्ते को दूर करता हुआ कभी सोच भी नहीं सकते। हमारी नजरिया, हमारे ब्लड में पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान बाई चॉइस पाकिस्तानी है। हमें कोई, हम जिस तरह पाकिस्तानी नहीं बने जिस तरह आप लोग पाकिस्तानी बने। हमने अपने इलाके को आजाद करके फिर पाकिस्तान के साथ खुद शामिल हुए और हमने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि यही मेरी ये सोच नहीं है, ये मेरे जैसे 3-4 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं जिनकी यही सोच थी। तो उसके दरमियान जब इन लोगों ने ये सारा खेल खेला, ये मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। ये काम करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों के ब्लैंक माइंड के ऊपर अपनी हिस्ट्री लिखते हैं, और बच्चों को पता ही नहीं है कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, तहरीक पाकिस्तान क्या थी, तहरीक आज़ादी कश्मीर क्या थी, 1947 के वाकयात क्या थे, पाकिस्तान ने किस तरह मदद की, कबायली भाइयों ने कैसे मदद की, ये कश्मीर हासिल कैसे हुआ, और उसके बाद माहिदा कराची क्यों किया गया, और वो जो महाजर आए थे उन महाजरों को पाकिस्तानियों ने क्यों सेटल किया। ये सारी चीजों के बारे में हमारे नौजवान लड़कों को, लड़कियों को नहीं मालूम। और उनको जब मैंने ये समझाना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज पे उन्होंने जाके काउंटर किया, उसको जाके स्टडी किया, अपने रिसर्च की, और उसके बाद अभी आप देख लें कि काफी हद तक लोग जो है वो चेंज हो रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट चॉइस है वो पाकिस्तान है। हमारा जो कुरान वो एक, हमारा नबी एक, हमारा दरियाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ, हमारी आज़ान एक, हमारा हमारा सब कुछ, हमारी ज़बान एक, हमारा कल्चर एक, हमारा सब कुछ जो है हम बने ही इसलिए थे कश्मीरी के। पाकिस्तान तकमील उस दिन होगा जिस दिन रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा शहजाद भाई, एक और आखिरी सवाल उससे पहले, एक हामिद मीर साहब ने अभी एक कॉलम लिखा है रिसेंटली, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं किसी एयरपोर्ट पर था तो मुझे श्रीनगर के एक सहाफ़ी मिले और उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर रही है, कश्मीरियों में नफरत क्यों पैदा कर रही है। तो वो जो हमारे श्रीनगर के भाई थे, क्या उनको ये नहीं पता कि ये जो आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि श्रीनगर के वो मुहाजिर जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी कश्मीर से तर्जुमानी जो सी खत्म की जाए? तो क्या ये उस सहाफ़ी को पता नहीं था या वो ये कहानियां खुद से करते हैं? मीर साहब आई डोंट नो, बड़े साफ़ी हैं, पाकिस्तान के एक ओपिनियन मेकर हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अहमद मीर साहब इसमें भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। देखें, ये वो आइडियोलॉजी है जिन्होंने अली गिलानी साहब के ऊपर भी बातचीत की है। अली गिलानी साहब के हवाले से भी ये आइडियोलॉजी जो है वो कोई अली गिलानी साहब को अच्छा नहीं कहती। ये वो आइडियोलॉजी है मीर वाइज उमर फारूक को भी अच्छा नहीं कहती। मैंने खुद देखा सैयद अली गिलानी को गालियां दे रहे थे, मैंने खुद कमेंट्स में इनके देखा है उनको गालियां देते। वो लफ्ज नहीं इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अली गिलानी साहब की मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। मैं समझता हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान का जो दूसरा सबसे बड़ा लीडर था वो सैयद अली गिलानी था। बिल्कुल इसी तरह और भी लोग हैं, लेकिन गिलानी साहब का एक बड़ा जिसे कहते हैं मुनफरिद मकाम है। तो उनके हवाले से ये लोग जो है, इनकी आइडियोलॉजी जो है वो बड़ी डिफरेंट है। कश्मीरी जो है ना, जो वैली के अंदर रहता है,
وہ گیلانی فالوور ہے، وہ کشمیری جو ہے وہ میر وائز کا فالوور ہے، وہ کشمیری جو ہے آسیہ اندرابی کا فالوور ہے، وہ کشمیری کہیں پہ بھی آپ کو بہت کم نظر آئیں گے جو کشمیری جو ہے وہ یاسین ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ یاسین ملک سے اظہار ہمدردی ضرور کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کشمیری ہمارا بھائی ہے، لیکن اس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کشمیری مقبوضہ کشمیر کا کشمیری نہیں کھڑا سر۔ تو یہ احمد میر صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ میں اس وقت پاکستانی جو سیاستدانوں کو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس مسئلے کو یہ سمجھیں، یہ پھر جا کے یا پھر ان کو پتہ نہیں کہ خود مختار کا آئیڈیالوجی کیا ہے، خود مختار کی نظریاتی لوگ چاہتے کیا ہے، یا پھر وہ اس کی حمایتی ہیں کہ کشمیر کو خود مختار بنانے کے لیے وہ اگر ان کی حمایت میں بات چیت کرتے ہیں تو پھر آئی ڈونٹ نو کہ وہ پاکستان کے بھی شاید حمایتی نہیں ہے۔ تو کشمیر کے اندر یہ اس وقت نظریاتی لڑائی شروع ہے، اس لڑائی کو سیاسی لڑائی مت سمجھیں، اس لڑائی کو حقوقی لڑائی مت سمجھیں۔ شاید حامد میر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کراؤڈ کو دیکھ کے کر رہے ہوں گے، اس کراؤڈ کے حوالے سے میں ابھی بھی حامد میر کی نیت پہ شک نہیں کرتا۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ کراؤڈ جو ہے وہ معصوم ہے، اس کراؤڈ کو وہاں سے ڈسپرس کرنا یہی ہماری سیاسی سوچ ہونی چاہیے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہاں سے جلد از جلد جو ہے یہ جو دھرنا ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان بچوں کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ آپ اگر اپنا ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے ان کی عمریں بھی بہت کم ہیں، وہ بہت چھوٹے لوگ بچے ہیں، وہ ان کو جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ تاریخ نہ بتائی، ان کو اصلی تاریخ اگر نہیں ان تک پہنچ سکی، یہ ہماری خامی ہے، یہ ہماری سیاسی قیادت کی خامی ہے۔ یہ آزاد کشمیر بیس کیمپ تھا، یہ آزاد کشمیر کو گورنمنٹ بنانے کے لیے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کم، اور تحریک آزادی کشمیر کو ہر کشمیری کے ذہن میں ڈالنے کے لیے یہ آزاد کشمیر کا یہ کام تھا۔ شاید ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے، ہم نے اپنی پرائرٹیز ڈیفرنٹ چیزیں دنیاوی چیزوں پہ لگا دی، یہ سوچے بغیر کہ 1.5 کروڑ کشمیری ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ نظریاتی لڑائی ہے، اس کو اس انداز سے دیکھنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی افواج کے بارے میں اگر کشمیر کے اندر کوئی بھی نیگیٹو بات کرے گا، کوئی بھی نیگیٹو، وہ پاکستانی ہو یا پھر کشمیری ہو، وہ کشمیر کی قربانیوں اور کشمیری لوگوں کا جو خون بہا ہے اس کے ساتھ غداری کرے گا۔ میرے نزدیک تو یہ ہے، اور یہ میرا صرف آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ تقریباً 90% کشمیریوں کی یہی آئیڈیالوجی ہے کہ پاکستانی فوج ہماری محافظ فوج ہے۔ ہمیں پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کا فوجیوں کے ساتھ کیا ایشو ہے وہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہم جب کشمیر کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم سپہ سالار جو بھی ہوتا ہے اس کو کشمیر کے محافظ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ہم پاکستانی عوام کو اپنے کشمیریوں کے لیے ایک آواز بلند کرنے والا جو ہمیں آزادی، بھارت سے آزادی دلوائیں گے، اس نظریے سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ ان کے گھر میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پاکستانی وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو یہ کہتی ہیں کہ جناب آپ نے کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں کریں، یہ ہماری مائیں دعائیں کرتی ہیں اس کے لیے۔ تو کشمیر کے مسئلے کو یہ صرف سیاست سمجھ کے مت دیکھیں۔ کشمیر اس وقت پکار رہا ہے، کشمیر کب سے پکار رہا ہے؟ کشمیر 5 اگست کا جو وہاں پہ ہوا 2019 میں، اس وقت سے کشمیر، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب 13 مہینے وہاں پہ کرفیو رہا۔ آج یہاں 14-15 دن ہمارے لوگوں کے لیے مشکلات بنی، آپ نے دیکھا کتنی پریشانی ہے۔ تو وہاں ہمارے بھائی 13 مہینے وہ پریشان رہے۔ اس وقت بھی وہ کشمیری جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے تھے، وہ پاکستان کو دیکھ رہے تھے، افواج پاکستان کو دیکھ رہے تھے۔ شاید اس وقت ہمارے لوگوں میں وہ ان کا درد انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ تو یہ میں برملا کہتا ہوں کہ کشمیریوں کی امید جو ہے نا وہ پاکستانی ہے، کشمیریوں کی امید پاکستان کی افواج ہے۔ اگر پاکستان کی افواج کشمیریوں کی امید توڑے گی اور ریاست پاکستان اور پاکستان کی عوام کشمیر کی اگر یہ امید توڑے گی تو کشمیر کو غزہ بننے سے ہندوستان بالکل بھی نہیں پیچھے ہٹے گا، اس کو وہی حالت کرے گا جو اس نے غزہ میں اسرائیل کر رہا ہے۔ یہ کشمیری غزہ بننے کے قریب ہیں، یہ پاکستانیوں کو جاگنا پڑے گا، پاکستان کی ریاست کو جاگنا پڑے گا، اور ان کو کشمیریوں کو غزہ بنانے سے بچانا ہوگا۔ کشمیری آپ کے لیے 70 سالوں سے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو اگر آپ اس کو سیاست کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ بہت بڑی زیادتی کریں گے۔ یہ بھی میں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک ڈیفنس منسٹر کشمیریوں کے بارے میں انہوں نے بڑا ہی غیر مناسب انہوں نے بات چیت کی۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا
کہ یہ جو علاقہ ہے، جس علاقے کے لوگوں کو آپ کہتے ہیں یہ کشمیری نہیں ہے، یہاں سے ہی ہے سردار محمد عبد القیوم خان، یہاں سے ہی ہے جناب، اسی راولہ کوٹ شہر سے تھا سردار محمد ابراہیم خان، جس نے آپ کے ساتھ ہلاک کیا، غیر مشروط ہلاک کیا، اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کیا، آپ کو اپنا وکیل بنایا، آپ کو کہا کہ میں اپنے بھائیوں کا آپ کو بڑا بھائی مانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید میری آواز میں اتنا دم نہ ہو جتنا آپ کی آواز میں دم ہے، آپ میرے بھائیوں کے لیے جو کشمیر میں رہ گئے ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو یہاں کشمیر کے حوالے سے جب پاکستان سے کوئی بھی بات ہوگی، اس کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے پاکستانی سیاستدانوں کو، اور خصوصاً جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ اور میری یہ گزارش ہے اس وقت فیلڈ مارشل صاحب سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کی اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ڈپلومیٹک پاور بنی ہے۔ آپ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری سب سے فیورٹ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ فیلڈ مارشل صاحب آپ ہیں۔ تو یہ فیلڈ مارشل صاحب ابھی کشمیر کی مائیں بہنیں وہاں پہ اپنے دوپٹے ہاتھوں میں اٹھا کے شام کو دعائیں کر رہی ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل ہمیں جو ہے نا وہ آزاد کرائے گا کشمیر ہندوستان کے ظلم سے۔ تو اس لیے آپ کی یہ جو اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، دنیا میں طاقت دی ہے، اس کو استعمال کر کے پہلا کام اگر آپ کریں جس کی وجہ سے آپ ایک تو ہندوستان سے جنگ جیتے، اس سے آپ کا نام بنا، دنیا کو آپ نے امن دیا، اس سے نام بنا، اور اگر آپ کشمیریوں کے لیے کوئی آسانی دنیا سے لے جاتے ہیں تو آپ رہتی دنیا تک کشمیریوں کے ہیرو بھی رہیں گے اور پاکستانیوں کے ہیرو بھی رہیں گے، اور ان لاکھوں قربانیاں اور ان لاکھوں شہیدوں کے بھی جو خون ہے وہ خون بھی ساری زندگی فیلڈ مارشل صاحب آپ کے پیچھے رہے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے دیکھیں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، میں یہاں پہ کشمیری بن کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی سیاسی کارکن بن کے کسی سیاسی جماعت کا سپوکس پرسن بن کے بات نہیں کر رہا، میں کشمیریوں کے جذبات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کشمیری قوم کے جو جذبات ہیں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے حوالے سے کیا ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھان رکھی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے کشمیریوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اور آپ سب لوگ اس کے اوپر اور بات کریں تاکہ یہ پاکستانی اس کو پرائرٹی نمبر 1 رکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہم نے ہر صورت حل کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ راجہ شجاعت صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کمنٹس میں کچھ لوگ ہمارے کشمیری بھائیوں کو تانے مارتے ہیں، تو آپ نے جہاں پر ایکشن کمیٹی کی باتیں سننی ہے وہاں پر آپ نے ان جیسے بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے جو کہ کشمیر سے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ہمارے راجہ شجاعت جیسے بھائی جو سے میجورٹی میں ہیں، اگر یہ لوگ اقلیت میں ہوتے تو ایکشن کمیٹی والے الیکشن کا رستہ انتخاب کرتے۔ انہوں نے کیوں الیکشن نہیں لڑا؟ اسی لیے نہیں لڑا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، لیکن وہ شور زیادہ کرتے ہیں۔ تو جو پاکستان ہے وہ نظریہ اسلام کے اوپر بنا ہے، اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر پاکستان کا سسٹم خراب ہے، ہمارے ادارے خراب ہیں، ہمارے اگر ملک کے اندر مسائل ہیں، تو اس میں نظریہ اسلام کا قصور نہیں، وہ ہماری کمیاں کوتاہی ہیں۔ جس طرح اسلام ایک مذہب ہے اور مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں، تو مسلمانوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے مذہب میں غلطی نہیں۔ اسی طرح پاکستان ایک پاکیزہ نظریے کے تحت بنے، اور ہم نے اس نظریے کا ہر صورت میں دفاع کرنا ہے۔ اگر ہم خود کو بہتر کریں تو انشاءاللہ یہ ملک بھی بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے شیئر کرنا ہے، یہ آپ کی کم سے کم تر ذمہ داری ہے۔ راجہ شجاعت صاحب کے جو اپنے ذاتی چینلز ہیں، فیس بک کا پیج ہے، اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیں گے، تاکہ اگر آپ خود بھی ان سے کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔